वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए रचना नावल के एपिसोड 8 लेकर हाजिर हुए हैं। हम स्टार्ट करें, पहले टारगेट देख लें। नेक्स्ट एपिसोड के लिए 1.2 के सब्सक्राइबर, 300 लाइक, 170 कमेंट करने हैं, जो कि आप कर नहीं रहे हैं। इससे पहले भी हम आप लोगों को टारगेट दे चुके हैं, लेकिन आप लोग कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, अल्लाह जाने क्यों। लेकिन यार ऐसा ना करें, इतना छोटा टारगेट है, बड़ा भी नहीं है, तो प्लीज़ कोशिश करें कि जो हम टारगेट दें आप उसको पूरा करें। आज लॉन्ग एपिसोड है, कल नहीं दी थी, कल और आज की समझ लीजिए मिक्स कर दी है। मतलब कल भी इसलिए नहीं दी थी कि वॉइस ओवर नहीं हो पाया था। चलें खैर, आप कर रहे हैं। अब कैसी तबीयत है मेरी जान की? नूरलैन को आंखें खोलते देखकर मुस्ना बेगम ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरते हुए ममता से चूर लहजे में पूछा। सुबह के 7 बज रहे थे और नूरलैन अब जाकर होश में आई थी। मैं ठीक हूँ अम्मी, इसने बमुश्किल जवाब दिया। कहाँ ठीक हो? एकदम पीली पड़ गई हो। इन्होंने इसके हल्दी बाइल चेहरे को देखते हुए कहा। इनकी मोहब्बत पर वो आहिस्ता से मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ, इसने इनका हाथ थाम कर आहिस्ता से कहा। जाग गया मेरा बच्चा? अफरीदी साहब जो अभी अभी कमरे में आए थे, इसे जागता देखकर इसके करीब बैठते हुए बोले। जी अब्बू। इन्हें देखकर एकदम इसकी आंखों में पानी उतरा था। नहीं मेरी जान। इसकी आंखों के भीगते गोशों को देखकर इन्होंने झुककर इसके मोतियों को अपने हाथों से चूमते हुए कहा। अब्बू, मुझे बहुत डर लग रहा था। आपको पता है वहाँ बहुत अंधेरा था, मैं बहुत डर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें रुक रही हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे वजूद से जान निकल रही हो। मेरा जहन एकदम ब्लैंक हो चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। अब्बू, मैं कब ठीक होंगी? कब ये बीमारी मेरा पीछा छोड़ेगी? नूरलैन इनकी गोद में सर रखकर बच्चों की तरह सिसक पड़ी। नूरलैन इनकी गोद में बच्चों की तरह से सर रख के बच्चों की तरह सिसक पड़ी। ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको भी तो हिम्मत दिखानी है, हिम्मत से काम लेना है। इन्होंने प्यार से इसके सर को थपथपाते हुए कहा। अब्बू, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, लेकिन अंधेरा मेरी सारी हिम्मत ख़त्म कर देता है, मुझे तोड़ देता है। वो किसी बच्चे की तरह अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ कर रही थी। इसके जवाब पर वो कुछ नहीं बोले, बल्कि खामोशी से इसके सर को सहलाते रहें। एक यही बात इनकी इतनी मजबूत बेटी को कमज़ोर कर जाती थी, और इन्हें बस एक ही डर रहता था कि इसकी ये कमज़ोरी कहीं इसे इनसे दूर ना कर दे। बी स्ट्रॉन्ग बेटा। फिर खुद में हिम्मत जमा करके इन्होंने इसके शाने को हल्के से थपथपाते हुए कहा। आफरीदी साहब की हिम्मत दिलाने पर इसने आहिस्ता से इनकी जानिब देखा। इसके देखने पर वो मुस्कुराईं। मेरा बेटा इतना कमज़ोर तो नहीं है। इसके देखने पर आफरीदी साहब ने कहा तो खुद ब खुद नूरलैन के होंठों पर मुस्कुराहट आई। ये एक शख्स सारी दुनिया से लड़ने की हिम्मत देते हैं, जिन्होंने कभी बेटे न होने का शौक़ नहीं बनाया, जिन्होंने कभी अपनी बेटियों के पैरों में जिन्स की बेड़ियां नहीं डाली, जिन्होंने इनके हर ख्वाब को पूरा करने के लिए इनसे पहले कदम बढ़ाया। अब भूख लगी है। इनको मोहब्बत से देखते हुए इसने कहा। क्या खाएगा मेरा बच्चा? इन्होंने पूछा। आपके हाथ का चिकन सैंडविच और अम्मी के हाथ की कॉफ़ी। इसने इनकी गोद से सर उठाकर आहिस्ता से उठते हुए कहा। ठीक है, मैं अपनी लाडली के लिए बनाकर लाता हूँ। चलें बेगम, कॉफ़ी आपको बनानी है। आफरीदी साहब ने बेड से उठते हुए कहा तो मुस्ना बेगम भी उठ गई। सुना है किचन में जब कपल साथ काम करते हैं तो काम कम और वो ज़्यादा होता है। बराए मेहरबानी आप लोग हम पर रहम करके काम पर ध्यान देना। अपिया को भूख लगी है।
انہیں کمرے سے نکلتا دیکھ کر کرن نے ان دونوں کو چھیڑتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں جو کمرے سے نکل رہے تھے ایک دم رک کر پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ کچن میں کیا ہوتا ہے؟ مزنہ بیگم نے اسے آنکھیں دکھا کر پوچھا۔ لڑائی؟ کپل ساتھ میں کام کرتے ہیں تو لڑائی ہوتی ہے، پلیز آپ لوگ لڑائی مت کرنا، کرن نے معصوم سا منہ بنا کر کہا تو وہ دونوں اس کی بات بدلنے پر حیرت سے دیکھنے لگے، جبکہ نورالعین ان تینوں کے چہرے کے الگ الگ ایکسپریشن دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر وہ تینوں بھی ہنسنے لگے۔ اب ٹھیک ہیں آپ؟ ان دونوں کے کمرے سے نکلنے کے بعد کرن نے نورالعین کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اپنے سلکی بالوں کو ایک ہاتھ سے سمیٹ کر اپنے ایک کندھے پر ڈالتے ہوئے نورالعین نے کہا۔ کیا ہوا تھا؟ اس کے بازو میں ہاتھ ڈال کر اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کرن نے پوچھا۔ اسے نورالعین سے محبت تھی اور بے حد تھی۔ اس کے اس طرح خود سے قریب آنے پر نورالعین نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، پھر آہستہ سے گویا ہوئی۔ میری گاڑی کی چابی پتہ نہیں کیسے میری ہینڈ بیگ سے نکل کر آڈیٹوریم میں گر گئی تھی۔ جب ہم سب واپسی کے لیے آ رہے تھے تو مجھے اپنی گاڑی کی چابی اپنے ہینڈ بیگ میں نہیں ملی۔ اپنے کوٹ، اپنی جینس میں بھی میں نے ڈھونڈا لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ پھر ابتسام نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہاری گاڑی کی چابی اندر کہیں گر گئی ہو۔ میں اسے ہی ڈھونڈنے اندر گئی تھی اور وہ مجھے نیچے گری ہوئی مل بھی گئی تھی۔ میں اسے لینے کے لیے جھکی تب تک آڈیٹوریم کی لائٹ بند ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ سب کچھ ہوا۔ نورالعین نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ عافیہ آپ ہمت کر کے باہر چلی جاتی، کرن نے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کرن میں نے ہمت نہیں کی ہوگی؟ نورے نے اسے دیکھا۔ میں نے ہمت کی تھی لیکن تم نہیں جانتی کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تمہیں نہیں پتہ کرن کہ اندھیرا مجھے کس طرح ڈراتا ہے۔ اس سے پوچھو جس کو یہ بیماری ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو زندہ قبر میں دفنا دیا گیا ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو پاتال میں پھینک دیا گیا ہو، جہاں آپ بالکل اکیلے ہوں، تنہا، ویران۔ مجھے نہیں پتا موت کے وقت انسان کو کیسا لگتا ہوگا لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ اس کی تکلیف بھی ایسے ہی ہوگی۔ نورالعین نے اپنی مخروطی انگلیوں کو ایک دوسرے میں مروڑتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ اس کا لہجہ دھیما اور تھکا ہوا تھا۔ کرن نے اس کے بازو سے ہاتھ نکال کر ایک دم اسے خود سے لگا لیا۔ بس اب آپ آگے کبھی بھی ایسی کسی جگہ نہیں جائیں گی۔ وہ اپنی بہن کو اس حالت میں کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی جس حالت میں آج اس نے نورالعین کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار اسے اندھیرے میں پینک اٹیک آئے تھے لیکن ایسا اٹیک پہلی بار آیا تھا۔ میں تو وہاں اندھیرے کے ڈر سے خوف زدہ سی کونے میں بیٹھی تھی کہ تبھی وہاں نواب سلطان آ گئے۔ اس کے بعد نورالعین نے کہا اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا جب وہ ڈر کی وجہ سے سلطان کو دیکھ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ آخری بات اسے وہی یاد تھی، اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور اگر اسے یاد ہوتا یا اسے یاد آ جاتا کہ اس کے اور سلطان کے درمیان کیا ہوا ہے تو وہ یا تو سلطان کا حشر کر دیتی یا اپنا حشر کر لیتی۔ مجھے یہاں کون لے کر آیا؟ میری طبیعت کا تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ یاد آنے پر ایک دم اس نے پوچھا۔ آپ کو لیٹ ہو گیا تھا تب میں نے آپ کے نمبر پر فون کیا تو فون سلطان صاحب نے اٹھایا۔ اس کے بعد کرن نے اسے ساری بات بتائی۔ کیا وہ مجھے یہاں لے کر آئے تھے؟ نورالعین کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں۔ جی خود، اس نے تصدیق چاہی۔ جی عافیہ خود سلطان فتح جنگ خان آپ کو چھوڑنے آئے تھے اپنی رولز روائس میں۔ قسم سے پہلی بار اتنی پاس سے دیکھی ہے رولز روائس، ورنہ دلی کی سڑکوں پر دور سے ہی دیکھی جاتی تھی، کرن نے شرارت سے کہا۔ کرن
اس کی شرارت پر نورالعین نے اسے باز آنے کی تنبیہ کی۔ ویسے ابھیا وہ ہیں کتنے ہینڈسم، واقعی انہیں دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ رائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ لائک ان کی ہائٹ، ان کا باڈی سٹرکچر، ان کا فیس کٹ، او مائی مائن، سب کچھ پرفیکٹ۔ جتنے ہینڈسم وہ اسکرین پر لگتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہینڈسم تو وہ سامنے سے دیکھنے میں ہیں۔ اب کرن اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے خلاؤں میں سلطان کا تصور کرتی۔ اس کے تصور میں اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابیں ملا رہی تھی، لیکن امی نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ایک دم اس نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے سے ہاتھ نکال کر نورالعین کو دیکھتے ہوئے کہا، امی نے کیا کیا؟ وہ جیسے سلطان کی تعریف کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کے کہنے پر ایک دم پوچھا، بیچارے، ایک تو وہ آپ کو صحیح سلامت گھر لے کر آئیں، اوپر سے امی ان پر ہی الزام لگا رہی تھی کہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے کیونکہ آپ نے ان کے خلاف اخبار میں لکھا تھا اور اپنے شو پر بات کی تھی۔ کرن اسے بتا رہی تھی اور نورالعین خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ امی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے آہستہ سے کہا، جی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پتہ ہے امی نے انہیں یہ سب کچھ کہا تو وہ خود حیران ہو گئے تھے، پھر غصے سے گھر سے نکل گئے، میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگی، پھر ان سے معذرت کی اور انہوں نے میری معذرت قبول کر لی، کرن نے بتایا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ چلیں اب آپ ان سب چیزوں کو چھوڑیں اور جا کر فریش ہو جائیں، آپ کا بریک فاسٹ آتا ہی ہوگا، کرن نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی بیڈ سے اٹھ گئی۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر اس نے ٹینا کو فون کر کے کل کی لکھی ہوئی انٹرویو کی ساری ڈیٹیل اسے گھر سے لے جانے کے لیے کہا۔ اس کی طبیعت ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اس لیے آج وہ اسٹوڈیو نہیں جا رہی تھی، اور اگر وہ جانا بھی چاہتی تو آفریدی صاحب اور مزنہ بیگم اسے جانے نہیں دیتے۔ جب کبھی ٹائم ملے تو سلطان صاحب کا شکریہ ادا کر دینا۔ وہ اپنے سارے کام سے فارغ ہو کر اپنے فون میں ایسے ہی اسکرولنگ کر رہی تھی جب آئینے کے سامنے تیار ہوتی کرن نے کہا، دیکھتے ہیں۔ فون میں اسی طرح اسکرولنگ کرتے ہوئے نورالعین نے مصروف سے انداز میں کہا، ویسے تم کہاں جا رہی ہو؟ پھر اپنے فون سے نظریں ہٹا کر اسے اس طرح تیار ہوتے دیکھ کر نورالعین نے پوچھا، مسٹر جیلانی سے ملنے۔ انہوں نے کچھ فریش لائر کو ملنے کے لیے بلایا تھا، ہم میں سے وہ کچھ لائر کو اپنے انڈر کام کرنے کے لیے چنیں گے۔ قسم سے آپی، اگر انہوں نے مجھے چن لیا تو کتنا مزہ آئے گا، میں ان کے انڈر کام کروں گی، ان کے چیمبر میں بیٹھوں گی۔ وہ دلی کے جانے مانے کرمنل لائر ہیں، 30 سال کا ایکسپیرئنس ہے انہیں۔ اپنے ہونٹوں پر ہلکا سا براؤن شیڈ کا لپ گلاس لگاتے ہوئے اس نے کہا، جانتی ہوں، اچھے لائر ہیں، اس نے جواب دیا۔ چلیں تو دعا کریں کہ میٹنگ کامیاب ہو اور جنہیں وہ چنے ان میں ایک میں بھی ہوں۔ اس کے پاس آ کر گلے لگتے ہوئے کرن نے کہا، اللہ تمہیں بہت کامیاب کرے۔ اس نے پیار سے اپنی بہن کا گال چوم کر کہا، چلیں اب خوش دعائیں امی ابو سے بھی لے لوں، اپنا دھیان رکھنا۔ اس سے دور ہوتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد نورالعین بے خیالی میں ہی سلطان کے بارے میں سوچنے لگی، میں ان کا شکریہ ادا کیسے کروں گی؟ پتہ نہیں کر بھی پاؤں گی یا نہیں، کیونکہ سوری اور تھینکس تو میں نے اپنے امی ابو کے علاوہ کسی سے نہیں کہا۔ اس نے پریشان ہو کر سوچا، پھر اپنے سر کو جھٹکتی وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔
پتہ نہیں مس آفریدی کی طبیعت کیسی ہوگی، یہ تو کافی سیریس بیماری ہے۔ سلطان اس وقت آفس جا رہا تھا اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل نورالینڈ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رات اس نے اس بیماری کو سرچ کر کے کتنی دیر اس کے بارے میں پڑھا تھا، اور سرچ کر کے اسے پتہ چلا تھا کہ بیماری عام بیماری نہیں ہے۔ اسے افسوس ہوا تھا جب مس آفریدی کو یہ پتہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو پھر وہ ایسی جگہ جاتی ہی کیوں ہیں۔ من ہی من کہتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی کی اس سیٹ کو دیکھا جہاں پر رات نورالینڈ لیٹی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پھر وہی منظر گھوما تھا جسے اس نے ایک دم جھٹک دیا اور دوبارہ سیٹ کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ کونے میں اسے ایک چھوٹی سی بوتل نظر آئی۔ سیٹ سے اٹھ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ بوتل اٹھائی۔ وہ YSL کا پاکٹ پرفیوم لیبرا تھا۔ اس نے پرفیوم کی بوتل کو مضبوطی سے تھام کر بڑی غور سے اسے دیکھا، پھر اس کا کیپ ہٹا کر اس کی خوشبو کو سونگھنے لگا۔ زبردست! اس نے اس خوشبو کو سراہا تھا، یہ شاید نورالینڈ کی پسند کو۔ It seems Miss Afridi is obsessed with this brand۔ اس نے پرفیوم کی بوتل پر لکھے برانڈ کے نام پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا، پھر اس چھوٹی سی بوتل کو اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح بیٹھا رہا، پھر نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے اس بوتل کو اپنی کوٹ کے انر پاکٹ میں رکھ لیا۔ ایک دم ہی اسے نورالینڈ یاد آئی تھی۔ یہ اس کی خوشبو تھی جو اس وقت اس کے آس پاس بکھری ہوئی تھی۔ سلطان نے گہرا سانس بھرا اور باہر آتی جاتی گاڑیوں پر اپنی نظریں مرکوز کر لیں۔ کرن گھر سے آفریدی صاحب کی گاڑی لے کر جیلانی صاحب سے ملنے کے لیے نکلی تھی۔ اللہ پاک، بس آپ نے میرا ساتھ دینا ہے جیسے آج تک دیتے آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا میری کیا کیا خواہشیں ہیں؟ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ بس جیلانی صاحب مجھے سلیکٹ کر لیں، اس کے بعد تو موجہ ہی موجہ۔ وہ خود سے کہتی خود ہی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ کرمنل لائر بننا اس کا بچپن کا خواب تھا، اور اس کے خواب کو اس کے ابو پورا کرنے میں بے حد اور اس کے خوابوں کو اس کے ابو نے پورا کرنے میں بے حد مدد کی تھی۔ وہ گھر سے 9 بجے نکلی تھی اور اس وقت 10:30 بج رہے تھے۔ جیلانی صاحب کا گھر گرین پارک میں تھا۔ وہاں پہنچنے میں ٹائم لگ رہا تھا۔ میٹنگ انہوں نے 11 بجے کی رکھی تھی۔ اس سے پہلے اسے وہاں پہنچنا تھا۔ وہ پہنچ جاتی اگر زیادہ ایکسائٹمنٹ میں گم ہو کر وہ اپنے آگے چلتی گاڑی کو ٹھوک نہ دیتی۔ وہ ایکسائٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ میں پوچھے جانے والے سوال جوابوں کی تحریر بن رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کے آگے والی گاڑی نے اسپیڈ ہلکی کی۔ وہ تو اسی اسپیڈ سے گاڑی چلا رہی تھی۔ سامنے والی گاڑی سے ٹکرانے پر اس نے جلدی اپنی گاڑی کے بریک لگائے۔ وہ لوگ ہائی وے پر تھے۔ اس گاڑی سے آگے والی گاڑیاں نکل چکی تھیں اور کرن کی گاڑی سے پیچھے والی گاڑیاں بھی سائیڈ لے کر نکل رہی تھیں۔ وہ شکر تھا کہ وہ سائیڈ ڈرائیو کر رہے تھے۔ کرن اپنی سیٹ پر دم بخود سی بیٹھی سامنے والی گاڑی کو دیکھ رہی تھی، BMW لوگو دیکھتے ہوئے کرن نے آنکھیں بند کر کے کہا اللہ پاک بچا لینا۔ ایک دم اس نے اوپر کی جانب دیکھ کر اللہ سے مدد طلب کی۔ وہ اور دعا کرتی اس سے پہلے اسے گاڑی سے ایک شخص نکلتا نظر آیا۔ وہ اپنی گاڑی سے نکلا اور سرخ چہرہ لیے اس کی گاڑی کی جانب بڑھا۔
وہ اس تک آتا اس سے پہلے اس نے اپنی گاڑی کو دیکھا۔ گاڑی کا ڈیپر اور لائٹ ٹوٹ چکی تھی، جبکہ گاڑی پیچھے سے بھی تھوڑی ڈیمیج ہو چکی تھی۔ اس نے افسوس سے اپنی گاڑی کو دیکھا اور پھر غصے سے اپنے پیچھے والی گاڑی میں بیٹھی کرن کو۔ وہ چلتا ہوا اس کی گاڑی کے پاس آیا اور شیشے پر نوک کر کے شیشہ نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر کرن نے جلدی سے شیشہ نیچے کیا، لیکن اس سے پہلے وہ خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ یہ دیکھ کر ڈرائیو نہیں کر سکتی آپ؟ اس نے چھوٹتے پوچھا۔ اس کا چہرہ جتنا سرخ ہو رہا تھا، زبان اس سے زیادہ شعلے اگل رہی تھی۔ میں نے کیا کیا؟ کرن نے اپنے اندر ہمت جمع کر کے پوچھا۔ کیا کیا؟ یہ مجھے آپ کو بتانا پڑے گا آپ نے کیا کیا؟ آپ خود آ کر دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے۔ کم آؤٹ۔ اس نے اشارت کی انگلی اسے دکھاتے ہوئے باہر نکلنے کو کہا۔ نہیں، میں نہیں نکلوں گی، مجھے ضروری میٹنگ میں جانا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں بندھی رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ 11 بجنے میں کچھ ہی دیر تھی۔ What do you mean؟ کہ آپ باہر نہیں آ سکتی، آپ کو میٹنگ میں جانا ہے۔ وہ اس کے جواب پر خوب تپا۔ دیکھیں، آپ کا جتنا نقصان ہوا ہے میں بھرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز میں آپ کے بلانے پر گاڑی سے باہر نہیں آ سکتی۔ مجھے سچ میں اس ٹائم بہت ضروری میٹنگ میں جانا ہے۔ اگر میں نہیں گئی تو میرا بہت نقصان ہوگا۔ کرن نے لجاجت سے کہا۔ اوہ، آپ کو اپنے نقصان کی فکر ہے اور میرا نقصان؟ اس لڑکی کا انداز اسے تپائے دے رہا تھا۔ ایک تو وہ بے تحاشا تھکا ہوا تھا، اوپر سے یہ سب کچھ۔ میں کہہ تو رہی ہوں میں آپ کا نقصان بھر دوں گی۔ آپ بتائیں کتنے پیسے لگیں گے؟ میں آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر اس کی زپ کھولی اور پیسے نکال کر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اس کی اس حرکت سے سامنے کھڑے شخص کے تلووں پر لگی اور سر پر جا کر بجھی تھی۔ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے مس واٹ ایور۔ آپ ایک بار گاڑی سے باہر نکل کر میری گاڑی کی حالت دیکھیں۔ کیا کر دیا ہے آپ نے میری گاڑی کا؟ آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی تو گاڑی لے کر نکلتی کیوں ہے؟ دوسروں کا نقصان کرنے کے لیے؟ وہ شخص چہرے پر بلا کی سنجیدگی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا زبان سے شعلے اگل رہا تھا۔ دیکھیں مسٹر، مجھ سے اس طرح بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو پیسے دے تو رہی ہوں۔ کرن اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولی۔ سامنے والے شخص کو اس کی ٹھیٹ پن پر اور غصہ آیا۔ غصے میں اس نے ہاتھ بڑھا کر اگنیشن میں لگی چابی کو نکالا اور چابی اپنے ہاتھ میں لے کر سینے پر ہاتھ باندھ کر 2 قدم پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کرن اس کے اس اچانک حرکت پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری گاڑی کی چابی نکالنے کی؟ کرن غصے میں گاڑی سے نکلی اور اس کے سامنے آ کر بفری شیرنی کی طرح بولی۔ جس طرح آپ کی ہمت ہوئی میری گاڑی کو ڈیمیج کرنے کی؟ اس نے دو بدو جواب دیا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، کرن نے صفائی پیش کی۔ تو پھر کیسے کیا؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ دیکھیں مسٹر، میرا ذہن کہیں اور تھا۔ میرا مطلب ہے میرا پورا فوکس میری آج کی میٹنگ پر تھا۔ آپ کا فوکس آج کی میٹنگ پر تھا اور آپ کے فوکس کی وجہ سے میری گاڑی ڈیمیج ہو گئی، مجھے نقصان ہوا ہے۔ اس کی بھرپائی کیسے کریں گے آپ؟ پیسے دے کر؟ اس نے پوچھا تو کرن نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سوری، مجھے پیسے نہیں چاہیے، میری گاڑی کو بالکل صحیح کر کے دیں جیسے پہلے تھی۔ اس لڑکی کی حرکت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس شخص کے غصے کو نوچ پر پہنچا رہی تھی۔ وہ شخص جسے غصہ کبھی کبھار آتا تھا، آج ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی سالوں کا غصہ ایک دن میں کر لیا ہو۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اس گاڑی کو صحیح کروں؟ میں کوئی آپ کو مکینک نظر آتی ہوں؟
کرن نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جن میں سرخی کے ساتھ سنجیدہ تاثر تھا۔ مکینک نہیں، بیوقوف اور حد درجے کی ڈھیٹ نظر آ رہی ہیں آپ مجھے۔ اس نے دو بدو جواب دیا، میں لائر ہوں، کرمنل لائر۔ مجھ سے پنگا لیا نا تو اتنے چارجز لگاؤں گی کہ پوری زندگی عدالت کے چکر کاٹتے رہ جائیں گے۔ مجھ سے پنگا مت لینا۔ کرن نے اس کے جواب سے تپتے ہوئے اپنی وکالت کا رعب جھاڑتے ہوئے کہا، اوہ وکیل ہیں آپ؟ اس شخص نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ اس کے استہزائیہ انداز پر کرن نے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا۔ ہنس کیوں رہے ہیں آپ؟ میں نے کوئی جوک سنایا ہے؟ اس کے استہزائیہ ہنسنے پر کرن کو بہت غصہ آیا۔ مجھے تو جوک ہی لگا۔ اس نے بڑی دلچسپی سے کرن کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھا، اگر آپ کو ایسی باتیں جوک لگتی ہیں تو میرے خیال سے آپ کے دماغ کا اسکرو ڈھیلا ہے یا آپ کے دماغ میں کچھ کمی ہے۔ جا کر کسی اچھے سے دماغ کے ڈاکٹر سے علاج کرائیں، کیونکہ سیریس باتوں پر ہنسنا عام بیماری نہیں ہو سکتی۔ کرن سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنے پروفیشن پر یوں ہنسنا اسے بالکل برداشت نہیں ہوا۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی اور سامنے والے شخص کے ہونٹوں پر اس کے غصے سے مسکراہٹ اونڈ کر آئی تھی۔ بنا بات کے ہنس رہی ہیں، واقعی آپ کو دماغ کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کرن نے جلے بھنے انداز میں کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنی گاڑی کی چابی لینی چاہی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی طرف بڑھتا دیکھ کر سامنے کھڑے شخص نے اپنا ہاتھ ایک دم پیچھے کر لیا۔ چابی دیں میری۔ اس کو ہاتھ پیچھے کرتے دیکھ کر کرن نے غصے سے کہا، پہلے مجھ سے معذرت کریں، تمیز اور تہذیب سے معذرت کریں، اس کے بعد میں سوچوں گا۔ اس نے کہا۔ اس کے کہنے پر کرن دانت کچکچا کر رہ گئی۔ میں آپ سے سوری بولوں کس خوشی میں نے کیا کیا ہے؟ اگر آپ کی گاڑی ڈیمیج ہوئی ہے تو گاڑی میری بھی ڈیمیج ہوئی ہے، اور ایک بات مجھے بتائیں، غلطی میری تھی یا آپ کی؟ ہو سکتا ہے آپ نے کچھ کیا ہو، میں تو صحیح سے ڈرائیو کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ کرن نے کچھ سوچ کر کہا تو وہ اور تپ گیا، میڈم آگے ٹریفک کی وجہ سے سب نے اپنی گاڑیوں کی سپیڈ ہلکی کی تھی، میں نے بھی کر لی، لیکن آپ نے نہیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے۔ اس نے اپنی ڈیمیج گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ میری گاڑی بھی ڈیمیج ہوئی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی گاڑی کا بونٹ دیکھتے ہوئے کہا، جو ڈیمیج ہو گیا تھا۔ میڈم دونوں گاڑیوں میں فرق ہے، میری BMW ہے اور آپ کی کریٹا۔ دیکھیں دونوں گاڑیوں کی مینٹیننس میں کتنا فرق ہے، اور دونوں گاڑیوں کے ڈیمیج ریپیئر میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ سامنے کھڑے شخص نے دونوں گاڑیوں کا موازنہ کرتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا اگر آپ کی مہنگی گاڑی ہے؟ گاڑی تو میری بھی ڈیمیج ہوئی ہے نا، ریپیئر تو میری بھی ہوگی۔ میں تو آپ پر اس طرح چڑھائی نہیں کر رہی جس طرح آپ مجھ پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ کرن نے اس کی ڈیمیج گاڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ پر چڑھائی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو آپ کی غلطی کا احساس دلا رہا ہوں، لیکن آپ جتنی بے حس اور ضدی ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوگا کہ آپ میری برانڈ نیو کار کو ڈیمیج کر چکی ہیں۔ اس نے بھی اپنی گاڑی کو افسوس سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ اس نے اپنے ہاتھ میں رسٹ واچ پر دوبارہ ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، 11:15 ہو چکے تھے۔ میٹنگ کا ٹائم نکل رہا تھا، اور جیسے جیسے ٹائم نکل رہا تھا ویسے ویسے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ ایک تو وہ ویسے ہی میٹنگ کی وجہ سے تھوڑی نروس اور تھوڑی ایکسائٹڈ تھی، اور اب اس ایکسیڈنٹ کے بعد اس کی نروسنس تو دگنی ہو گئی، لیکن ایکسائٹمنٹ بالکل ختم ہو گئی۔ سے سوری ٹو می، اس شخص نے کہا۔
सॉरी मैंने आज तक किसी को नहीं किया। इसने सर झटक कर कहा, तो हर काम इंसान ज़िंदगी में कभी न कभी पहली बार ही करता है। आज आप सॉरी बोलने का काम कर लीजिए। इसने कहा, कोई और वक्त होता तो किरण इससे लड़ने झगड़ने में शाम कर देती, लेकिन सॉरी न बोलती। लेकिन इस वक्त इसके अपने कैरियर का सवाल था, सो इसने सॉरी करने में ही आफियत जानी। सॉरी, इसने लठमार अंदाज में कहा। सामने खड़ा शख्स इसके सॉरी पर अजीब सी नज़रों से इसे देखने लगा। क्या है सॉरी कर दिया ना? इसके देखने पर किरण ने दांत भींच कर कहा, आपने जिस तरह सॉरी किया है इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखना। इसकी बात पूरी होने से पहले किरण ने कहा, लाई मेरी गाड़ी की चाबी दें। सॉरी बोलकर किरण ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। चाबी तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पहले ये अहद कर लें कि आइंदा कभी भी इस तरह गायब दिमागी से गाड़ी नहीं चलाएंगी, क्योंकि आज तो मैं था और मैं काफ़ी शरीफ वाक़या हुआ हूँ जो आपको छोड़ रहा हूँ। कोई और होता तो आपको आपकी वकालत की डिग्री के साथ जेल की सलाखों के पीछे छोड़ कर आता। इसके हाथ में चाबी थमाते हुए इस शख्स ने कहा। किरण अपनी चाबी को मुट्ठी में भींचकर इसे कहर बरसाती नज़रों से देखती अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी में बैठते इसने सीट बेल्ट लगाई और चाबी इग्निशन में लगाकर इसे घूरती हुई गाड़ी स्टार्ट कर ली। आंखें खोलकर और प्रेजेंस ऑफ माइंड होकर चलाइएगा गाड़ी। आगे आकर इस शख्स ने किरण से कहा। किरण इसकी एडवाइस पर झुंझला गई, और आप भी अब जाकर किसी अच्छे से दिमाग के डॉक्टर को दिखाइएगा, आपको ज़रूरत है। कहते हुए इसने अपनी गाड़ी का शीशा चढ़ाया और स्टीयरिंग घुमाकर एक कट लेकर वहाँ से निकल गई। क्या है ये लड़की? इस शख्स ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए सोचा, और फिर अफसोस से अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी के डैमेज को, मेरी पहली सेविंग से ली हुई गाड़ी का क्या हशर कर दिया है इस लड़की ने। क्या हशर कर गई है ये लड़की। डैमेज पर हाथ फेरते हुए इसने अफसोस से सोचा, और फिर गाड़ी में बैठकर घर जाने के बजाय सर्विस सेंटर चला गया। जबकि किरण रैश ड्राइविंग करती 11:40 पर जिलानी मैंशन पहुंच चुकी थी। इसके मैंशन पहुंचते ही वहां मौजूद गार्ड इसे इस हॉल में ले गया जहां मीटिंग चल रही थी। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, एक्चुअली आई हैड अ स्मॉल एक्सीडेंट। इसने अंदर दाखिल होते ही जिलानी साहब से कहा, जिन्होंने इससे लेट होने की वजह पूछी थी। अब ठीक हैं बेटा? सामने किंग साइज कुर्सी पर बैठे जिलानी साहब ने इससे पूछा। ये सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस एक गाड़ी से मेरी गाड़ी टकरा गई थी, इसने आहिस्ता से बताया। चलें कोई बात नहीं, आप बैठें और ये फ्रेश जूस पिएं। जिलानी साहब ने सामने रखी फ्रेश जूस के गिलास की तरफ इशारा किया। थैंक यू सर। इसने इनका शुक्रिया अदा करते गिलास उठाकर अपने होठों से लगा लिया। इसे इस वक्त इसकी अशक ज़रूरत थी। जितना वो इस शख्स के साथ बगज़मारी करके आई थी, इसका हलक तक खुश्क हो गया था। सर, मैं लेट तो नहीं हुई? इसने वहाँ बैठे 6-7 कैंडिडेट को देखकर पूछा। इसमें 2-3 इसके बेंचमेट भी थे। नहीं बेटा, अभी तो मैं सबके रिज़ल्ट देख रहा हूँ, इन्होंने कहा तो इसने उठकर अपनी फ़ाइल भी इनके आगे वहाँ रख दी जहाँ पर बाकी सबकी रखी थी। सबके रिज़ल्ट देखने के बाद इन्होंने सबसे सवाल किए। किरण ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इनके सवालों का जवाब दिए, और इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ बाकी आए हुए लोगों ने भी। थोड़ा मुश्किल है आप लोगों में से 3 लोगों को चुनना, लेकिन मेरी नज़र में आप सब टैलेंटेड हैं, सुपर्ब हैं। ये डिग्री आपकी काबिलियत बता सकती है, लेकिन आपकी कामयाबी नहीं। मैं जिन लोगों को चूज़ करूँगा वो मेरे साथ काम करेंगे, और बाकी लोगों को और मुझसे बेहतर कोई लॉयर हायर करेगा।
تو اپنا دل چھوٹا مت کرنا۔ انہوں نے سبھی کو پیار سے سمجھایا۔ سبھی ان کی بات پر اثبات میں سر ہلا رہے تھے۔ سر کیا آپ ابھی بتائیں گے؟ ایک کینڈیڈیٹ نے پوچھا۔ نہیں، میں 1-2 دن میں آپ لوگوں کو انفارم کرواؤں گا۔ آپ کا سلیکشن ہوا یا نہیں آپ کا سلیکشن ہو یا نہ ہو، اس بات سے ہٹ کر اب میں آپ لوگوں کو کچھ باریکیاں سکھاؤں گا۔ آپ وہ سنیں اور وہ نوٹ کریں۔ انہوں نے کہا تو سبھی لوگ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کی باتیں سننے لگے۔ وہ اپنی گاڑی کو سینٹر میں دے کر وہاں سے کیب سے گھر آیا تھا۔ تھکاوٹ اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ پوری رات اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک میجر سرجری کی تھی جو کافی رسکی تھی۔ سرجری کے بعد بھی ڈاکٹر کی پوری ٹیم کئی گھنٹوں تک پیشنٹ کے پاس رہی تھی۔ پھر اس کے خطرے سے باہر ہونے کے بعد ہی وہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو نکلے تھے۔ وہ بھی تھکا ماندہ پوری رات کا جاگا اپنے گھر جانے کے لیے نکلا تھا جب اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ وہ کیب سے نکل کر مینشن کے اندر جا رہا تھا جب اس کی نظر مینشن کے باہر کھڑی بلیک کلر کی اس گاڑی پر پڑی۔ وہ اندر جانے کی بجائے اس گاڑی کے پاس آیا اور بغور اس گاڑی کو دیکھنے لگا۔ اوہ، تو وکیل صاحبہ کی میٹنگ میرے گھر پر ہے، اس نے گاڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور پھر ہنستا ہوا اندر چلا گیا۔ مینشن میں جا کر وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے ہال کے بیک ڈور سے ہال میں داخل ہوا۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا۔ کرن جو جیلانی صاحب کے بتائے کچھ پوائنٹ اپنی نوٹ بک میں لکھ رہی تھی، پیچھے سے سلام کی آواز پر ٹھٹکی۔ اسے لگا یہ آواز اس نے کہیں سنی ہے۔ وہ پیچھے مڑتی اس سے پہلے جیلانی صاحب نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر سب کا اس لڑکے سے تعارف کرایا۔ ایوری ون میٹ مائی سن، مسٹر حدید علی جیلانی، ہی از اے ویل نون نیورو سرجن۔ وہ بڑے فخر سے اپنے بیٹے کا تعارف کرا رہے تھے اور کرن، جس نے اپنے باپ کے پاس جاتے اس شخص کو تن آنکھوں سے دیکھا تھا، اسے دیکھ کر دم بخود سی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ وہ بھی ایک ترچھی نظر سے اسے دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ کرن کو ایک دم اپنے کہے ہوئے لفظ یاد آئے، کسی اچھے سے دماغ کے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا لیجیے گا۔ اپنی ہی بات سوچتے اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ خود کو نارمل کرنے میں اسے کچھ دیر لگی، لیکن شکر تھا اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ اب حدید اپنے باپ کے پاس بڑی کرسی پر بیٹھا ان سب سے ان کا تعارف پوچھ رہا تھا۔ سبھی خوشی خوشی اب اسے اپنا تعارف کرا رہے تھے۔ آپ کا نام؟ استقاط حدید نے پوچھا۔ اس کا تعارف پوچھتے ہوئے حدید کا لہجہ کچھ بدلا ہوا تھا۔ کرن آفریدی، اس نے پورے اعتماد کے ساتھ ایک لختی جواب دیا اور پھر کچھ لکھنے لگی، ایسے جیسے وہ بہت بزی ہو۔ حدید نے اس کی اس حرکت کو مسکراتے ہوئے نوٹ کیا تھا۔ ابھی چند گھنٹوں پہلے وہ کیسی جنگلی بلیوں کی طرح اس سے لڑ رہی تھی اور اب کس طرح سوفسٹیکیٹڈ کرن آفریدی بنی اس کے سامنے بیٹھی ہے۔ حدید اس کی پرسنالٹی پر حیران ہوا۔ کیا ہے یہ لڑکی؟ مسکراتے ہوئے اس نے دل میں سوچا اور پھر جیلانی صاحب سے بات کرنے لگا۔ وہ اس سے رات کی سرجری کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور وہ انہیں ساری تفصیل بتا رہا تھا۔ کچھ دیر ان سے بات کر کے وہ اندر جانے کے لیے اٹھا تو سبھی نے اسے گریٹ کیا سوائے کرن کے۔ وہ دوسرے دروازے سے اندر مینشن میں جا رہا تھا۔ اندر جاتے ہوئے وہ پلٹا اور کرن کی طرف دیکھا، تبھی کرن نے بھی اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ دونوں کی نظروں کا ملاپ اچانک ہوا تھا۔ اس کے دیکھنے پر حدید مسکرایا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے گلے کی طرف خلاص کا سائن دکھاتا اندر چلا گیا، جبکہ کرن کا منہ اس کے سائن پر اتر گیا
مطلب صاف تھا کہ تم تو کئی کام سے۔ وہ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے باپ سے اسے سلیکٹ نہ کرنے کے لیے کہے گا۔ لوگ پیروں پر کلہاڑی مارتے ہیں، میں نے کلہاڑی پر پیر مارا ہے۔ نہیں نہیں، میں باقاعدہ کلہاڑی پر کودی ہوں۔ کرن نے نوٹس بند کرتے ہوئے افسوس سے سوچا اور پھر کچھ دیر اور بیٹھ کر وہ اسی مرے دل کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ شہریار تم کب آئے؟ سلطان ابھی ایک میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنے کیبن میں آیا تھا۔ کیبن میں شہریار کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے گلے لگتے ہوئے بولا، کچھ دیر پہلے آیا ہوں اور تم سیدھا آفس آئے ہو، گھر نہیں گئے؟ اس سے الگ ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سلطان نے شہریار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر تھکن واضح تھی۔ سلطان نے کافی منگوانے کے لیے ایک بٹن پریس کیا۔ بتاؤ مجھے گھر کیوں نہیں گئے؟ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سلطان نے پوچھا۔ یار ان پیپرز پر تمہارے سگنیچر چاہیے تھے۔ اس نے ایک فائل سلطان کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ کس چیز کے پیپرز ہیں یہ؟ فائل کو اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے سلطان نے پوچھا۔ اسی ہوٹل اور اسی بنگلے کے پیپرز ہیں، سائن کر دو، پھر انہیں رجسٹری آفس میں سبمٹ بھی کرانا ہے، باقی کی فارمیلٹی وہیں پوری ہوگی۔ تم یہ پیپر سائن کر دو گے تو جلال صاحب کے ہاتھ ہم یہ پیپرز رجسٹری آفس بھجوا دیں گے۔ شہریار نے کہا۔ شہریار یہ مجھے اپنے نام پر نہیں چاہیے۔ سلطان نے پیپرز کو دیکھے بنا فائل بند کر کے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ناانصافی کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ جتنی ناانصافی ہو چکی تھی وہ کافی تھی۔ ڈونٹ وری، ہم دونوں کے نام ہیں رجسٹری پر، شہریار نے سکون سے کہا۔ سچ؟ کہتے ہوئے سلطان نے فائل کھول کر پیپرز پڑھنے شروع کیے۔ سب پڑھ کر اسے سکون ہوا تو اس نے وہاں سائن کیے جہاں پہلے ہی شہریار کے سائن موجود تھے۔ وہ سائن کر رہا تھا تبھی پیون بھی ان دونوں کے لیے کافی لے کر آ گیا۔ کافی پیو، تھوڑا فریش ہو پھر گھر چلتے ہیں، کافی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلطان نے کہا تو شہریار نے کافی کا مگ اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ سائن کر کے سلطان نے وہ فائل دوبارہ شہریار کی طرف بڑھا دی، جسے اٹھا کر شہریار نے اپنے بریف کیس میں رکھ لیا۔ سو کیسی رہی تمہاری پریس کانفرنس؟ میں نے تھوڑی سی دیکھی تھی، کافی کا سپ لیتے ہوئے شہریار نے کہا۔ زبردست، سلطان نے آہستہ سے کہا، کہتے ہوئے اسے نورالعین یاد آئی تھی۔ صحیح میں جتنی میں نے دیکھی تھی زبردست کانفرنس تھی، شہریار نے ہنس کر کہا۔ جی کچھ زیادہ ہی زبردست تھی، ایڈونچر سے بھرپور۔ اپنے سر کو ہلکا سا جھٹکتے ہوئے سلطان نے کہا۔ کچھ کہا تم نے؟ اس کے بڑبڑانے پر شہریار نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، کافی پیو پھر چلتے ہیں، کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو، گھر جا کر آرام کرنا، سلطان نے کہا۔ پھر وہ دونوں کافی پی کر ساتھ ہی گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ آج گاڑی سلطان چلا رہا تھا، شہریار کے ساتھ جاتے ہوئے وہ ہمیشہ گاڑی خود ہی ڈرائیو کرتا تھا۔ تم نے کب سوچا رامپور جانے کا؟ شہریار نے پوچھا۔ نیکسٹ ویک، سلطان نے جواب دیا۔ تم چلو گے؟ ساتھ ہی ساتھ اس سے سوال بھی پوچھا۔ ہاں اگر تم چلو گے تو ضرور، اس نے ہنس کر کہا۔ ٹھیک ہے پھر ساتھ چلتے ہیں، سلطان نے کہا اور ڈرائیونگ پر فوکس کر لیا۔ شہریار نے ہاتھ بڑھا کر میوزک سسٹم آن کر کے اپنا فیوریٹ گانا لگا لیا۔ یہ دل تم بن کہیں لگتا نہیں، ہم کیا کریں؟ تم ہی کہہ دو اب اے جانے وفا، ہم کیا کریں؟ اس کے گانا چلانے پر سلطان نے بڑی غور سے اسے دیکھا، جو اب سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے گانے میں کھویا ہوا تھا۔ تمہیں محبت پر یقین ہے؟ سلطان نے آگے بڑھ کر گانے کی آواز ہلکی کرتے ہوئے سوال کیا۔ شہریار کو سلطان سے اس سوال کی امید قطعی نہیں تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔
कुछ पूछा है तुमने? शहरयार ने कहा। हाँ, हम पूछ रहे हैं तुम्हें मोहब्बत पर यकीन है? इसने अपना सवाल फिर दोहराया। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा है, शहरयार ने जवाब दिया। क्या होती है मोहब्बत और किस तरह ये हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज करती है? सुल्तान ने दूसरा सवाल पूछा। इसके इस सवाल पर शहरयार कुछ देर खामोश रहा, फिर गंभीर आवाज़ में गोया हुआ। खालिस और अनमोल जज्बे का नाम मोहब्बत है। जब मोहब्बत हमारे दिल में अपना घर कर लेती है, तब हमारे दिल से नफ़रत और कदरत को ख़त्म कर देती है। फिर हम चाहकर भी इस शख्स से नफ़रत नहीं कर पाते जो हमारे दिल के मन मंदिर में बस जाता है। शहरयार ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। ये सब कहते हुए इसे वो बेतहाशा बेइंतहा याद आ रही थी। वो अपने दिल का हाल ही तो बता रहा था और इसे ये भी पता था कि सुल्तान ने इसकी हालत को मद्देनज़र रखते हुए सवाल पूछा है। ये गाना वो ऐसे ही तो नहीं सुनता था। ये गाना तो इसके दिल की वो आवाज़ थी जिसे वो कभी भी ज़बान नहीं दे पाया था। अभी भी इससे मोहब्बत करते हो? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी? गैर मुतवक्को सवाल था। शहरयार ने चौंक कर देखा। इस तरह मत देखो हमें, ये बताओ अभी भी इससे मोहब्बत करते हो? नज़र विंड स्क्रीन पर जमाई सुल्तान ने कहा। इसने हुनकारा भरा। मुझे आज भी इससे मोहब्बत है। ये सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं ख़ुद को इससे मोहब्बत करने पर मजबूर पाता हूँ। मोहब्बत की ये अदा ही तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि महबूब के जुल्म करने के बाद भी मोहब्बत कम नहीं होती, बल्कि इसकी याद इसके ज़िक्र से बढ़ती जाती है। शहरयार ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। अब भी याद आती है वो? इसने दूसरा सवाल किया। मैं इसे भूलता ही कब हूँ? इसके जवाब पर सुल्तान इस्तहज़ाए हंसा। नहीं भूलते तो भूल जाओ, इतना मुश्किल तो नहीं है, सुल्तान ने कहा। तो शहरयार ने अफसोस से इसे देखा। तुम्हें पता है सुल्तान, मोहब्बत वो शय है जो तुम भूलना भी चाहो तो तब भी नहीं भूल सकते। लेकिन तुम ये नहीं समझोगे, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक तुम्हें खुद मोहब्बत नहीं हो जाती, शहरयार ने कहा। लहजे में नाराज़गी का अंसर था। तुम्हें क्या लगता है हमें मोहब्बत होगी? इतने बेवकूफ़ नज़र आते हैं हम तुम्हें कि जो बेवकूफ़ी तुमने की है वही हम करें? मोहब्बत कमज़ोर लम्हे का खेल है और हम कह चुके हैं हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई कमज़ोर लम्हा नहीं आएगा, सुल्तान ने गुरूर और फ़ख्र से कहा। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं दुआ करूँगा अल्लाह करे तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कमज़ोर लम्हा बहुत जल्द आए जब मोहब्बत तुमसे अपना आप मनवा ले और तुम मोहब्बत के आगे सारे हथियार डालकर पस्त हो जाओ, शहरयार ने जलकर कहा। इसके कहने की देर थी कि सुल्तान को एकदम नूरलैन के साथ गुजरे हुए वो लम्हे याद आए जिनमें वो दोनों ना चाहते हुए भी करीब थे। नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, हमारी ज़िंदगी में वो कमज़ोर लम्हा नहीं था। एकदम इस ख्याल को झटकते हुए सुल्तान ने अपने दिल को बोधी सी तसल्ली दी। वो सुल्तान था, हारना इसे पसंद नहीं था और कमज़ोर लम्हे के हाथों हारना इसे बेवकूफ़ी की निशानी लगती थी। फिर वह कैसे मान लेता कि इसकी ज़िंदगी में वो लम्हा आ चुका है? नहीं, वो सिर्फ़ एक हादसा था, हसीन था लेकिन सिर्फ हादसा। और वैसे भी इनकी इंगेजमेंट हो रही है, वो किसी और के नाम से मंसूब हो रही हैं, हमारा इनसे क्या ताल्लुक़? सुल्तान ने गहरा सांस भरकर खुद को तसल्ली देते हुए दिल में कहा। वहीं शहरयार खामोशी से आंखें बंद करके इस लड़की के बारे में सोचने लगा जिसे देखते हुए 6 साल गुजर चुके थे। इन 6 सालों में इसने अपने दिल में इस लड़की के लिए जो मोहब्बत थी, इसको हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता हुआ महसूस किया था। हालांकि इसने जो किया था इससे तो शहरयार के दिल में इसकी मोहब्बत ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो ये सब कुछ जानने होने के बावजूद भी इससे मोहब्बत करने पर मजबूर था। वो इसकी कम उम्र की मोहब्बत थी और कम उम्र की मोहब्बत लाइलाज रोग की तरह चिमट जाती है जो गुजरते वक्त के साथ कम होने की बजाय
بڑھتا رہتا ہے، جاری ہے۔ جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور کیسا لگا کرن اور حدید کا کپل یہ بھی بتائیے گا، اور ہمارے شہریار کی جو ہیروئن ہوگی وہ بھی منظر عام پر آئیں گی۔ اور بس آپ دیکھتے رہیے، ساری سٹوری اب انریپ ہو رہی ہے، آپ کو مزہ آئے گا، اور آگے سلطان اور نورے کے جو بھی سین ہوں گے وہ اتنے مزے کے ہوں گے کہ آپ کو اس کپل سے محبت ہو جائے گی۔ اور ویسے مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے ہر کپل سے محبت ہوگی، اور جو کپلز ہیں وہ آگے آگے آئیں گے۔ میں ایک ساتھ سارے کپلز کو ایک ایپیسوڈ میں یا ایک ساتھ نہیں منظر عام پر لا سکتی، کیونکہ اس سے سٹوری کا چارم خراب ہو جاتا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ابھی کس کی سٹوری چلے، اب کس کی سٹوری۔ ایک سٹوری کو لے کر چلیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری سٹوری ایڈ کرتے رہیں، اس سے کہانی میں مزہ آتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور جتنی محنت اور جتنی پیار سے میں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے، تو پلیز ذرا اتنا ہی پیار اس پر دکھائیے گا، لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔